ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My dear sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, in today's lecture of Seerah, we have entered into the 5th year of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam's prophethood or his mission as a prophet, and we've already seen the roadmap. We have seen that for the first 3 years after receiving the revelation, the first revelation in Mount Hira, for the first 3 years, Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam was asked to keep his message in a form of private invitation, where he would discuss, where he would invite, where he would speak about this revelation to the people about whom he was quite sure, that they would keep, his secrets. So these were the people about whom Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam was very sure. And the first 3 years of his mission is regarded as private invitation. Then we entered into the 4th year, where we looked at how this entire private invitation turned into the public forum, where Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam went public, with his call to Islam, and he is inviting people who are coming from different parts of the peninsula of Arabia, those who are coming, to the Umrah, for the Umrah and the Hajj of the Kaaba, and also to the distant people, and not just the Quraysh, who were, his cousins or his distant relatives. So when, and we looked, in the 4th year, what were the kind of oppositions that Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam had to face. Now, and we also looked at, the people, the individuals who actually, like when Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam went public, with his call. So in response to that, the Quraysh and some of its leaders also went public, opposing Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. Now, when we are talking this, when we are talking about this incident after 1500 years, we will not be able to appreciate, the kind of a storm it would have brought about in that society, because we don't know, or we are most of the time unaware, with the customs or with the social realities of the 7th century Arabia. So in the tribal system, the semi-tribal system, the one which the Quraysh were following, in that system, the family affiliation had a very, very strong, you can say, space, or it had a very strong place. So anybody going against that tradition of familial affiliation was considered to be he was considered somebody who has actually committed a big sin. So when you look at the way people went public, opposing Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam in the 4th year itself, and these people are none other than his real uncles, his own uncles, like people like Abu Lahab. So we realized that it was a big storm. It had started up the entire community of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس 5th year میں آنے کے بعد کہ کچھ واقعات ایسے ہوں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حبشہ یا ابیسینیا کی جو ہے ہجرت کا حکم جو ہے اپنے صحابہ کرام کے لیے یا اپنے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ایز اے ریلیف جو ہے وہ پیش کریں گے. اس ابیسینیا کی جو ہے بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے ہمارے لیے اور ہماری
ہماری انڈرسٹینڈنگ آف دین کے لیے, بیکاز یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جس سے ان لوگوں کے لیے جو ایک مائنورٹی ہے ان کے لیے ایک بہت زیادہ سبق آموز, یا ان کے لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جسے ہم کہیں گے کہ سگنیفیکنس جو ہے وہ موجود ہے. اب ابیسینیا کو کے انسیڈنٹ پہ کہ فائنلی جو ہے یہ کس طرح سے شیپ ہوا, کس طرح سے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے مائگریشن کی, یہ مائگریشن میں وہاں پہنچنے کے بعد یہ لوگ کتنے دن رہے, پھر یہ لوگ جب وہاں رہ رہے تھے تو کس صورت میں رہ رہے تھے, کہ وہاں جا کے یہ پکنک منا رہے تھے 3-4 سال, ان کی فائنانسز کی یا جو ان کی ضروریات زندگی تھی وہ کیسے پوری ہوتی تھی. Did they go there and asked for the economic goals of that country, کیا وہ اس ان کی اکانومی پہ جا کر جو ہے وہ ایک بوجھ کی طرح جو ہے وہاں بیٹھ گئے ابیسینیا میں. تو یعنی اس پورے تعلق کی نوعیت کیا تھی, اس کی ڈائنامکس کیا تھی, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں جو ہیں سیکھنے ملتی ہیں, اسپیشلی ہمارے کانٹیکسٹ میں وہ مسلمان جو ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں, ایک ایسی جغرافی میں رہتے ہیں جہاں ان کی جو ہے اکثریت نہیں ہے بلکہ ان کی اقلیت ہے, بلکہ وہ مائنورٹی میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 5th ایئر میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں, قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 ہے, جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ tell them my believing servants, یا عباد الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو, اتقوا ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, mindful of your Lord. Good is for those who do good in this world. God's earth is wide. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. اور وہ لوگ جو اپنے جو ہے ان سارے حالات کا صبر کے ساتھ جو ہے اسے وفا کریں گے, اسے نبھائیں گے, those who patiently persevere will certainly be given a reward without limit. انہیں اللہ رب العالمین ایک اجرہم بغیر حساب جو ہے ایک بہت بڑا اجر جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا اسے جو ہے انہیں عطا کریں گے. سو دراصل اس آیت میں جو ہے ایک ہدایت پوشیدہ تھی کہ وہ لوگ جن کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا اپنی مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ اپنے دین کو یہاں پریکٹس کرنا, تو ان کے لیے یہ ایک گائیڈ لائن آ گئی کہ اللہ کی زمین جو ہے وہ بہت وسیع ہے, اور جہاں کہیں آپ کو جو ہے یہ جسے کہا جائے گا کہ ریلیکسیشن ملے کہ آپ اپنے دین پر عمل کر سکیں, وہاں جو ہے آپ جا سکتے ہیں. اب دیکھیے اس زمانے میں جو ہے یہ نیشن سٹیٹ جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ایک نیشن سٹیٹ کا تصور ہے, جہاں پہ جو سٹیٹ ہے اس کی جغرافیکل باؤنڈریز ہیں, ہر جغرافیکل باؤنڈری جو ہے. So a little explanation as to what is a nation state. نیشن سٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ نیشن سٹیٹ جو ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے علاقہ, اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جغرافی, اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک پرٹیکولر جغرافیکل لوکیشن, ٹھیک ہے, تو وہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے. اس کی دوسری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس باؤنڈری میں ایک ہی قانون کے تحت جو ہے سارے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا. تو آئین جو اس کا لا ہے, اس کا قانون ہے, وہ اس جغرافیکل باؤنڈری میں جو ہے ایک ہی ہو, تب وہ جا کے نیشن سٹیٹ ہوتا ہے. تو ایک تو ہے قانون اور ایک اس کی جغرافیکل جو ہے وہ سٹیٹ ہے. تو یہ دو اہم جو ہے چیزیں ہیں جو جغرافیکل سٹیٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہیں. ایک لمبے عرصے تک جو ہے دنیا میں سٹیٹس جو ہیں اس کی الگ الگ بنیادیں رہی ہیں. مذہب کی بنیاد پر لوگوں نے جو ہے اپنے نیشن کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا. نا I cannot maybe use the word state because the moment we say state اس سے ایک تصور جو ہے وہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, ایک نئی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں آتی ہے. ایک لمبے عرصے تک اگر آپ انسان کی تاریخ کو دیکھیں تو یا تو وہ اپنی قوم,
اپنے قبیلے میں سمٹ کے رہتا تھا اور وہاں پہ اس کا اپنا قانون ہوتا تھا. یا پھر ایک مذہب کے ماننے والے جو ہے وہ رہتے تھے, یا ایک نسل کے ماننے والے, جیسے یہودی نسل ہے. جب ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے ہیں تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی, اور انہوں نے جو ہے مشکل سے جو ہے ابراہیم کو وہ جگہ دی, جو فائنلی ابراہیم نے فائنلی وہاں پر اپنی اولاد کو لا کر بسایا. تو ابراہیم واز آلسو این ایمیگرینٹ, ابراہیم بھی جو ہے وہ ایک مہاجر تھے جب وہ فلسطین میں آئے, ہیبرون میں آئے ہیں. اور وہ وہاں کے لوکل لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم کو جو ہے لینڈ اون کرنے کی اجازت دی, اور اس لیے اجازت دی کہ ابراہیم کا کیریکٹر, ان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا. اب یہ ساری تفصیل جو ہے ہمیں ڈیفینیٹلی ہمارے اسلامک سورسز سے نہیں ملتی ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں مل رہی ہے, ہمیں جوش جو ہسٹری ہے اس میں یہ ساری تفصیلیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان الگ الگ طریقوں سے جو ہے اپنی کمیونٹیز بنا کے رہ رہا تھا, کبھی مذہب کی بنیاد پہ, کبھی نسل کی بنیاد پہ, کبھی لینگویج کی بنیاد پہ, اور اس طرح سے جو ہے لوگ بٹے ہوئے تھے. لیکن اس وقت تک جو ہے یہ جو مائگریشن یا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرنا ہے, اس کی لاز جو ہے اتنے سخت نہیں تھے جتنا آج ہماری دنیا, بیکاز آج ہماری جو نیشن اسٹیٹ ہے اس کی سب سے بڑی جو بنیاد ہے وہ جغرافی ہے. تو ہینس یہ جو باؤنڈریز ہیں اسے جو ہے وہ انٹیکٹ کر دیا گیا. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنا یا ہجرت کرنا جو ہے اب اتنا آسان نہیں رہا جتنا کسی زمانے میں لوگوں کے لیے تھا. آج میں اگر انڈیا سے کسی اور کنٹری میں جانا چاہوں, چاہے ایسی کنٹری میں جانا چاہوں جہاں کے سارے لوگ مسلمان ہیں, اٹس اے میجرلی مسلم کنٹری, we cannot call it an Islamic country, Muslim country, وہاں پر بھی جو ہے ہم مسلمان نہیں جا سکتے, رائٹ. ان کے اپنے قوانین ہیں اور وہ اسی قوانین کی بیسس پر جو ہے ہمیں وہاں آنے دیں گے, چاہے ہم ان کے ہی ہم مذہب کیوں نہ. لیکن اس ملک میں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیں اپنے آپ ایک حق حاصل ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے سٹیزن ہیں, ہمیں یہاں کی شہریت ہے, ہم یہاں کے ہیں اپنی پیدائش کے اعتبار سے. تو چاہے ہمارے مذہب کے ماننے والوں کی تعداد یہاں کم ہو اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے, yes, yeah, I know, we live in a time where we read a lot of theories which were written in a particular time frame, jahan par Islamic countries اور Muslim countries کی الگ جو ہے بیسس تھی, اور آج جو ہے وہ بالکل الگ ہو گئی ہے. تو آج ہمارے پاس چاہے کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو, مسلمانوں کو لنچ کیا جا رہا, sorry to say, and with all the difficulties that the Muslims are facing as minorities in so many different parts of the world, still we cannot migrate, we cannot have an exodus from one place to another. اور آج سے 70 سال پہلے اگر ایک ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پر اگر ایک ملک بنایا بھی گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا بلڈی تھا. that entire experience was so bloody. آج ہم 70 سال بعد we didn't see that, and very few of us must be coming from the families. A lot of North Indian families were affected with the partition, and that's so close home, کہ لوگوں نے جو ایکسپیرئنس کیا ہے اور وہ بہت ہی بھیانک تھا, وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے گئے اور وہ لوگ جو وہاں سے آئے. تو بہرحال بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ واسعۃ اللہ تعالیٰ کی زمین جو ارض اللہ واسعہ, جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں تو وہ ارض اللہ الواسعہ کی وہ حقیقت ہمارے زمانے تک آنے تک بہت جو ہے وہ مختلف ہو گئی ہے, لیکن اس زمانے میں وہ بہت ہی مختلف تھی. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے تھے, ایک کنٹری سے دوسری جگہ جانے کے لیے انہیں کوئی ویزا حاصل نہیں کرنا پڑتا تھا, اور انہیں جو ہے کوئی اجازت نہیں لینی پڑتی تھی, انہیں کوئی پاسپورٹ نہیں بنانا پڑتا تھا. اوکے, سو it was more easier as compared to in today's time. اور اس کا ایک ریزن ہے, وہ ہم ریزن بھی دیکھ رہے ہیں نا. تو وہ جو اسٹیٹ تھا جس کی بنیاد الگ الگ تھی, تو وہاں پر بھی بہت ساری الگ الگ قومیں رہتی تھیں. جیسے ہم نے خود پیننسیولا آف عربیہ جب دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ عربز جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہمک ریلیجن کا ماننے والا کہتے تھے, دین حنیف کا, لیکن وہاں پہ جیوز بھی آباد ہیں, وہاں پہ کرسچنز بھی ہیں,
ورقہ بن نوفل جو ہے وہ ایک کرسچن ہے رائٹ, اور ایسے کرسچن ہے جو کرسچنس کے اسکرپچرز ان کی ریلیجس جو لینگویج ہے اس میں پڑھنے والے ہیں. پھر وہاں پہ مشرکین بھی ہیں جنہوں نے اپنا ایک عقیدہ جو ہے وہ گڑھ رکھا ہے. So when we look at Mecca, we see that it's not a nation, or it's not a place, or it's not a community, or it's not a city, or it's not a state, جہاں پر ایک ریلیجن کے ماننے والے. وہاں پر بھی جو ہے ہمیں پلورالٹی دکھتی ہے, ہمیں پلورل ٹریڈیشنز کے ماننے والے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اب یہاں پر مسلمان آلریڈی جو ہے وہ مائنورٹی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ مکہ میں مائنورٹی ہیں تو بہت پیکیولر سچویشنز ہیں جن کا انہیں سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا. اب ایبیسینیا کی واقعہ یا ایبیسینیا کی ہجرت سے پہلے ایک بہت اہم واقعہ ہے جس کو آج انشاءاللہ تعالی ہم ختم کر کے یہ کلاس جو ہے وہ ختم کر دیں گے. اچھا 51 ہو چکا ہے. I will try to finish it, because most of you must be aware. خالی اس کا جو کنکلوژن ہے اس کے تعلق سے کچھ اہم بات آپ کے ذہن نشین کرانا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے رمضان کا مہینہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی جو ہے آیات جو ہیں اس کی تلاوت شروع کر دی, آیات 1 سے 4, جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, کہ ستاروں کی قسم, by stars when it declines, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, your companion is not mistaken nor is he being misled. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, and he says nothing on his own. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, it's no less than revelation revealed. تو غرض یہ کہ یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من یا جسے آپ کہیں گے ذہن کی اختراع نہیں ہے, یا ان کے من کی ویسی والی بات نہیں کہ انہوں نے اپنے من سے گڑھ لی ہو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سراسر جو ہے وہ وہی ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں جو ہے آیات تلاوت کیا کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کے لیے جو ہے بعض اوقات مشرکین زور زور سے تالیاں بجانے لگتے یا زور زور سے جو ہے چیخ پکار شروع کر دیتے. اللہ رب العالمین سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, کہ جو ہے نہیں سنیے, اس قرآن کو مت سنو, don't listen to this Quran, وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, and talk nonsense over it, when it's being recited, so you can come out on top. تو ان کے نزدیک قرآن کریم سے ایویڈ یا اسکیپ کرنے کا ایک یہ نرالا طریقہ انہوں نے سوچا کہ اتنی زور زور سے چیخو چلاؤ اور اتنے نان سینسیکل باتیں آپ کرنے لگو کہ کسی کے کان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ پہنچے اور آپ غالب رہیں. But despite this mockery of revelation and Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, آپ صلی اللہ علیہ وسلم continued reciting, the surah. اور یہاں پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو آخری حصہ 56 سے 62 نمبر کی آیات ہیں وہ پڑھنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا نذیر من نذور الاولى, this man is a warner, this prophet is a warner, just like the warners of old. azifat al-azifa, the day of judgment is getting closer and closer. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ, and no one can move it forward save Allah. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ, so are you amazed at this narrative? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, will you laugh and not cry? وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, wasting all your time in useless distractions. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدْ, then know that you should bow down, prostrate before God and serve him. اب یہ جب آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہے تو صرف مسلمان ہی جو ہے وہ سجدے میں نہیں چلے گئے, بلکہ وہ مشرکین جو وہاں کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے, وہ بھی جو ہے اتنا زیادہ اس کا جو اثر ہے وہ اس پر ہوا کہ وہ بھی جو ہے سجدے میں چلے گئے. اب ظاہر سی بات ہے وہ سجدے میں چلے تو گئے, لیکن اس کے بعد انہیں بڑی خفت ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ بہت جو ہے جھنجھلائے, کہہ رہی ہے ہم سے کیا ہو گیا کہ ہم تو جو ہے دوسروں کو اس بات کے لیے ابھارتے ہیں کہ کیسے آپ ان کی بات سنتے ہیں اور کیوں سنتے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اور آج ہم خود جو ہے اتنا ان کی بات کے اثر میں آ گئے کہ ہم بھی جو ہے سجدے میں چلے. نہیں, وہ بالکل لامحالہ جو ہے وہ سجدے میں جو ہے وہ اس وقت چلے گئے. اب انہوں نے جو ایک فیبریکیٹ کی ایک سٹوری
اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے جو ہے کچھ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام سن لیے تھے، اس لیے جو ہے ہم سجدے میں چلے گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی اس الزام تراشی کے جو ہے ایک جواب دیا، اور وہ جواب دیا گیا آیات 19 سے لے کے 23 میں، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں افرائیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری۔ اب یہ لات عزی منات، ان کی حقیقت ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کی دیویوں کے نام تھے جنہیں یہ ملائکہ کا درجہ دیتے تھے، ملائکہ یعنی اینجلز، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی لاڈلیاں ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، لیکن جس طرح سے بیٹیاں لاڈلیاں ہوتی ہیں، اللہ کی لاڈلیاں ہیں، تو اگر ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے تو ہمیں انہیں خوش کرنا ہوگا، اور یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ رب العالمین سے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا have you seen the idols named Allat and Uzza and the third one named Manat? What? In hiya illa asma'un tilka idha qismatun dhiza. What for you prefer male the son, but then you assign to God females for children. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہاں پر ایک طنز ہے ان کے اوپر، کہ that's hardly a fair deal، کہ تم تو جو ہے بیٹیوں کی پیدائش پہ اتنے دکھی ہو جاتے ہو، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، تم اپنے دل میں دکھ جو ہے اس کی کیفیت پاتے ہو کہ ارے یہ ایک لائبلٹی جو ہے وہ آ گئی، لیکن تم جب اللہ رب العالمین کو اولاد دے بھی رہے ہو تو بیٹیاں دے رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے ان کی اس بات پر جو ہے ایک طنز جو ہے وہ کیا، اس کے بعد فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ In fact, they're nothing more than names you have made up, you and your ancestors. God sent down no permission for you to do that. They're only following their own opinions and what they themselves foolishly desire. And so it is that guidance has now come to them from the Lord. So see if they will obey God now as they always claim they would. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ شرک کی بنیاد جو ہے وہ ظن ہے، وہ اپنی خواہشات اور اپنے ڈیزائرز کی پیروی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نام گڑھ دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی اسٹرانگ علمی جو آپ کہیں گے سند یا روایت جو ہے اس کا پروف ان کے پاس نہیں ہے اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اب یہ پورا واقعہ ہے جو پیش آ رہا ہے۔ آپ نے ایک ٹائٹل سنا ہوگا سیٹنک ورسز، رائٹ؟ یہ سیٹنک ورسز کیا ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت ہمارے آج سے پروبیبلی 20-25 سال پہلے، رائٹ، یا اس سے زیادہ 30 سال ہو گیا جب یہ کنٹروورسی جو ہے سیٹنک ورسز کی اٹھی ہے۔ تو کہ قریش جو ہے نعوذ باللہ وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ لات عزیٰ اور منات، انہوں نے تو کہا کہ لات عزیٰ اور منات جو ہیں وہ انٹرسیسر ہیں، یہ جو ہے خدا کی لاڈلیاں ہیں۔ تو ہم نے جب یہ سب بات سنی تبھی سن کے تو ہم جو ہے سجدے میں گئے، لیکن بعد میں جو ہے اسے نکال دیا گیا۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے؟ واٹ از دا ریالٹی؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ کبھی نبی نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا 1988 جزاک اللہ سائرہ so this entire controversy of satanic verses. So اگر ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تھوڑی واقفیت ہو اس سے کہ سیٹنک ورسز کی حقیقت کیا ہے، کہ ہمارے ہسٹوریکل نریشنز میں، ہماری روایات میں اس کو کس طرح سے دیکھا گیا ہے۔ جو ارلیسٹ بایوگرافی ہے ابن ہشام، جو ساری بایوگرافی کی ریسورس ہے، یعنی آج تک جتنی بھی سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، چاہے وہ مسلمان لکھ رہے ہوں چاہے وہ اورینٹلسٹ لکھ رہے ہوں، وہ پاسبل ہی نہیں ہوتا they don't turn back to ابن ہشام as a source, as a guide. تو جب ہم ابن ہشام کی کتاب دیکھتے ہیں which is the earliest source of the biography، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس واقعے کا کوئی بھی جو ہے اس طرح کا کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ لیکن واقدی اور طبری یہ دو ہسٹورینز ہیں جو بعد کے ہیں، جو
جو ابن ہشام کے بہت بعد آ رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اس واقعے کو جو ہے وہ نقل کیا ہے اس طرح سے کہ مشرکین نے جو ہے یہ اعتراض اٹھایا، اور پھر جو ہے کہ ہمیں تو لگا کہ یہاں پر جو ہے ہمارے دیویاں جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفارش کرنے والی ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے، اور اس وقت جو ہے نعوذ باللہ شیطان نے آ کر جو ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ڈال دی۔ اب دیکھیے یہ ایک اتنا محمل اور اتنا ویک آرگیومنٹ ہے جس کی کوئی بیسس جو ہے وہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بار بار اللہ رب العالمین نے جو ہے اس بات کی تردید فرما دی ہے کہ یہاں تک کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں شیطان نے کوئی بات ڈالی وہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی جب اس قرآن کا نزول ہو رہا ہے لوح محفوظ سے، جب فرشتے لیلۃ القدر میں اسے لے کر آ رہے ہیں، اس وقت سے لے کر جو ہے جو آسمان ہے اس میں اللہ رب العالمین نے پہرے بٹھا دیے تاکہ کوئی شیطان، کوئی جو ہے جن جو ہے ان کی سنگن نہ لے سکے، اس میں دخل انداز نہ ہو سکے۔ ہم نے سورۃ الجن میں پڑھا کہ جن یہ کہتے تھے کہ ہم حیران تھے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، اس دنیا میں ایسا کیا واقعہ پیش آ رہا ہے کہ اس کی پوری جو ڈیموگرافی ہے اس پورے ہیونز کی وہ بدل رہی ہے۔ پھر ہم شہاب ثاقب کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آگ کی شعلے جو ہے اسے پھینکا جاتا ہے جب کوئی ذرا سی بھی جو ہے جو ایکسٹرنل ہیون ہے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے ان بینگز کے تعلق سے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اسے محفوظ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الامین اور الصادق ہیں، تو وہ الامین اور الصادق کی روایت یہی ہے کہ اس میں جو ہے کبھی کوئی چیز غلط ملط نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے مجھے لگتا ہے مجھے یہیں پہ ریپ اپ کرنا پڑے گا، تو وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے ہماری کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جو ہے اس طرح سے کرنے والا بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہمارے دلوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو، کیونکہ دیکھیے ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو پا ہی نہیں سکتے اگر ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ تو آپ اللہ کی محبت پانے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت کو آسان کر دے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، عقیدت ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کرنے والے ہوں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جن کا شمار جو ہے آل محمد میں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ شکرا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ And I know it's time for breakfast at most of the places, so I don't think so that